नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 179। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़रअना और अलबत्ता तहकीक पैदा किए हमने ली जहन्नमा जहन्नम के लिए कसीरन बहुत से मिनल जिन्नी वल इंस जिन्नों में से और इंसानों में से लहुम उनके कुलूबुन दिल हैं ला यफ़क़हून बिहा नहीं वो समझते साथ उनके वलहुम और उनकी आयुनुन आँखें हैं ला युबसिरूना नहीं वो देखते बिहा साथ उनके वलहुम और उनके आज़ानुन कान हैं ला यस्माऊन बिहा नहीं वो सुनते साथ उनके उलाइका यही लोग कल अनआम मवेशियों की तरह हैं बल हुम अदल बल्कि वो ज्यादा गुमराह हैं उलाइका यही लोग हैं हुमुल गाफिलून वो जो गाफिल हैं। आयत 179 का ये तर्जुमा। तो देखिए पिछली जो आयत थी उसमें क्या मिसाल थी, वही कुत्ते वाली मिसाल थी। अब आगे क्या बताया जा रहा है इस आयत में, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस और अलबत्ता तहकीक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नों में से और इंसानों में से पैदा किए हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों में से बहुत सौ को जहन्नम के लिए पैदा किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने उन पर को जहन्नम मुसल्लत कर ही दी है कि उनको बस जाना ही जाना है जहन्नम में? क्या अल्लाह ताला ने उनको कोई इख्तियार ही नहीं दिया है कि वो कोई नेक काम कर पाएँ, ईमान ले आएँ और जन्नत में जाएँ? तो क्या ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने तो हर एक को फितरत पर पैदा किया और हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने हक को पहचानने की सलाहियतें भी रख दी, है ना? तो अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को जहन्नम में नहीं डालेगा। तो बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो मखलूक को पैदा करने से पहले ही अल्लाह ताला जानते थे कि कौन मखलूक में से कौन किस तरह का अमल करेगा जिन्नात और इंसानों में से। और इस अपने अल्लाह ताला के इस इल्म के मुताबिक ही अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से भी 50,000 साल पहले इन तमाम बातों को अपने पास एक किताब में लिखवा लिया था। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस आती है जिसका मफहूम है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तहरीर फरमाया था और आपने फरमाया उसका अर्श पानी पर था। तो अल्लाह ताला को अपने साबिक़ा मुकम्मल इल्म की बिना पर पता था कि कौन जो है इन जिन्नात और इंसानों में से कौन जहन्नुम जैसे काम करेगा और फिर वो जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बात फरमाई गई है और अलबत्ता तहकीक पैदा किए हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नात जिन्नों में से और इंसानों में से। ठीक। तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं लहुम लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा उनके दिल है नहीं वो समझते साथ उनके। तो वो लोग कौन से हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं कि उनके दिल हैं नहीं वो समझते उनसे और उनकी आंखें हैं नहीं वो देखते साथ उनके और उनके कान हैं नहीं वो सुनते साथ उनके। ये है उनके जहन्नुम में जाने की वजह। अल्लाह ताला ने तो उनको फितरत पर पैदा किया, तौहीद रख दी हर एक के अंदर, बल्कि पैदाइश से पहले ही अपनी पहचान करा दी जैसे कि अभी वादाए अलस्त में बताया गया था। और फिर अपनी आयात, किताब, कुरान के ज़रिए आसमानी किताबें जो आई उनके ज़रिए और कायनात में जो निशानियाँ हैं, है ना? उसमें भी अल्लाह ताला ने सारी चीज़ वाज़ेह कर दी और हिदायत का सारा इंतज़ाम कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने अक़ल भी दी, आँख भी दी, कान, दिल सब दिया। लेकिन इन लोगों ने किसी भी इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाया। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं उनके दिल हैं लेकिन उनसे वो कुछ समझते ही नहीं। बेशुमार निशानियाँ जो कायनात में हैं, खुद अपनी नफ्सों में हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती हैं। हक़ को बेसिकली समझना ही नहीं चाहते हैं।
وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، رب کی پہچان کرنا ہی نہیں چاہتے، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ دل ہیں ان کے پاس دل، لیکن دل میں سمجھ بوجھ کا مادہ نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، لیکن ان سے وہ حق کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان آنکھوں سے وہ حق کو۔ اسی طرح کان دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کان سے وہ سب کچھ سننا پسند کریں گے لیکن حق بات کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ نہ تو قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی کائنات میں پھیلی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، عقل سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے ہیں کہ کچھ ان کو حق سمجھ آئے بھی۔ اور پھر دیکھیں جب کوئی انسان یا جنات بھی لے لیں، کوئی اپنے دل، آنکھوں، کانوں سے جب کام نہیں لیتا نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ آیت 7 میں پڑھ چکے ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے اور اوپر ان کے کانوں کے اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور دیکھیں یہاں دل، آنکھ اور کان کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہدایت پانے کے ذرائع ہیں کہ انسان اچھی باتیں سنے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے اچھا اچھا قرآن مجید پڑھے، اس کی آیتوں کو پڑھے، پھر غور و فکر کرے اور دل سے سمجھے ان چیزوں کو اور حق قبول کر لے اپنے دل سے بھی اور پھر اس پر چلنا شروع کرے۔ لیکن جو لوگ ان صلاحیتوں کا جو ہے صحیح استعمال نہیں کرتے نا پھر وہ ہدایت پاتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو ان صلاحیتوں کا صحیح سے استعمال نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک کالانعام، یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں۔ سوچیں کہ یہ لوگ جو اپنے دل، آنکھ، کان کا استعمال نہیں کرتے وہ مویشیوں کی طرح ہیں، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں جو کہ صرف کیا کرتے ہیں، جیسے بھیڑ بکری مویشی کیا کرتے ہیں، صرف وہ اپنے دنیا کی زندگی کے ظاہر کے سوائے کچھ اور ان کے فائدہ نہیں کر آتا نا، وہ کچھ اور نہیں سمجھ پاتے، بس کھانا پینا اور سونا جاگنا اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بھی جو ہے مویشیوں کی طرح ہے۔ اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثال دی تھی نا سورہ البقرہ میں آیت 177 میں مثال آئی تھی، کیا آئی تھی؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا مانند مثال اس کے ہے جو چیخ کر پکارتا ہے اسے جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بس وہ نہیں وہ عقل رکھتے۔ تو ان کی وہاں پہ بھی مثال اسی طرح دی گئی تھی۔ تو یہ لوگ گائے، بھینس، مویشیوں کی طرح ہیں۔ اب جیسے جانوروں کو کچھ ہم دن بھر پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، کوئی بات ان کو نیک بات بتائیں گے، کیا ان کو بیچاروں کو، جانوروں کو سمجھ میں آئے گی؟ اس طرح سے نہیں آتی نا۔ اسی طرح یہ بھی جو ہیں ان کو بھی کچھ بھی پڑھ کے سنا لو، کچھ بھی کسی بھی طرح سمجھا لو، خیر کی بات سمجھا لو، کہہ لو، یہ نہ تو سننا پسند کریں گے اور سن بھی لیں گے تو پھر اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ ان کے اندر پہنچتی نہیں ہے، دل کے اندر تک کوئی نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ کس کی طرح ہیں؟ مویشیوں کی طرح ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مویشیوں کی طرح ہی نہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں، مطلب مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہ تو، اس طرح کے لوگ تو۔ جانور تو پھر بھی دیکھیں اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے جانور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس مقصد کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، سب جانور، ساری مخلوق ہے نا۔ جانوروں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا چراگاہ کہاں ہے، ان کا پانی کا گھاٹ کہاں ہے نا، اور ان کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا نقصان ہونے والا ہے یا ہمارے لیے خطرہ ہے، تو خطرہ محسوس کر کے وہاں سے فوراً بھاگ پڑتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں نقصان سے، ہے نا۔ اور وہ اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، لیکن ایسے لوگ کیا ہے، یہ جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے بدتر ہے، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانور بھی ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں وہ جو غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے غفلت میں ہیں یہ، کس چیز سے غافل ہیں؟ قیامت کے روز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اس بات سے غافل ہے، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں یہ لوگ غافل ہیں، ہے نا۔ یہ غافل ہیں کہ ان کا مقصد زندگی کیا ہے، غافل ہیں کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے،
बस ऐसे ही जानवरों की तरह या जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। तो इस आयत से हमें क्या समझ आया? ये जो आंखें, ये जो दिल, ये जो कान अल्लाह ताला ने दिए ना हमें, ये सारी नेमतें हैं, बड़ी बड़ी नेमतें हैं। हमें इनका सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हक को पहचानने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और देखें, इन सबसे क़यामत के रोज इनसे, इनके बारे में सवाल भी होगा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो अपनी आंखों को अल्लाह ताला की किताब पढ़ने में, कायनात में जो निशानियां फैली हुई हैं उनमें गौर व फिक्र करने में इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म इसी तरह अपने कानों को क्या किस में इस्तेमाल करना चाहिए? अल्लाह के कलाम को गौर से सुनने में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका दिलों तक असर हो। और दिलों को भी हक को समझने में इस्तेमाल करना चाहिए। दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं भरनी हमें, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत से हमें अपने दिलों को जो है रोशन करना है। नेक आमाल की मोहब्बत से भरना है हमें अपने दिलों को। इब्नुल कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आज़ा के इस्तेमाल के हवाले से बंदों की 3 किस्में होती हैं। बंदे के हर आज़ा के लिए एक उबूदियत है। उबूदियत मतलब इबादत का तरीका है, जो उसी के साथ खास है, यानी कि हर बॉडी पार्ट के साथ जो खास है और उससे वो ही मतलूब है, उसको उसी के लिए पैदा किया गया है। तो वो 3 किस्में कौन सी हैं वो देखते हैं। पहली किस्म तो ये बताई कि कुछ लोग वो हैं जो अपने आज़ा को उन कामों में इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए उनको पैदा किया गया। और दूसरी किस्म कौन सी है? जिस मकसद के लिए आज़ा को पैदा नहीं किया गया, उनसे उन आज़ा से वो काम करवाते हैं या करते हैं। और तीसरे वो हैं, ना अच्छा करते ना बुरा करते। तो ये जो 3 कैटेगरीज बताई, इसमें से जो पहली किस्म है, तो पहली किस्म के शख्स का हर काम क्या होता है? वो इबादत होता है, चाहे वो आज़ा उसका हरकत में हो या सुकून में हो, क्योंकि वो अपने आज़ा को उन कामों में इस्तेमाल कर रहा है ना, जिसके लिए वो पैदा किया गया है। दूसरा क्या है? दूसरी किस्म का शख्स, वो उस ऐसे शख्स का हर अमल उसके खिलाफ होता है। और जो तीसरी किस्म वाला है, ऐसा शख्स गफलत में पड़ा हुआ है। तो देखे ना, ये इंसान के ऊपर होता है कि चाहे तो वो फरिश्तों की तरह ऊपर उठ जाए या फिर जानवरों की तरह नीचे गिर जाए, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर होकर नीचे गिर जाए। इब्ने कसीर कहते हैं कि इंसानों में से जो अल्लाह ताला की इताअत करता है, वो क़यामत के दिन अपने जैसे फरिश्तों से अफजल होगा। सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है, तो वो जानवर जो हैं, जानवर भी उस शख्स से ज्यादा कामिल हैं, यानी कि वो जानवर से भी ज्यादा बदतर। तो हमें अपनी आज़ा को, आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, हर चीज़ को जो जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया है ना, उसी काम में लगाना है। अल्लाह ताला की इबादत में, इताअत में लगाना है। ठीक है? और दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इसमें सबक है कि हमें गफलत वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी है, बल्कि आखिरत को सामने रखकर हमेशा का फ़ायदा देखते हुए अल्लाह के ज़िक्र में हमें अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे, आमीन। नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत 180। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए हैं नाम अच्छे अच्छे। फदऊहु, फदऊहु बिहा, बस पुकारो उसे साथ उनके। वज़रुल लज़ीना, और छोड़ दो उन्हें जो युल्हिदूना, कजरवी करते हैं, फी अस्माइही, उसके नामों में। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे उसका जो थे वो अमल करते। अब क्या फरमाया जा रहा है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के लिए ही है नाम अच्छे अच्छे, बस पुकारो उसे साथ उनके। और आयत कहाँ से शुरू हो रही है? वलिल्लाहि, लिल्लाहि यहाँ पहले आ रहा है। किस लिए आया पहले? तखसीस के लिए, कि अच्छे अच्छे नाम या सबसे अच्छे नाम कायनात में सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला हर लिहाज से बाकमाल हैं और सबसे ऊंचे हैं, बुलंद हैं, उसके नाम भी उसी तरह से बाकमाल, सबसे अच्छे तमाम नामों से जो है जलील कद्र हैं। तमाम नामों से अच्छे नाम अल्लाह ताला के नाम हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ फरमाया और अल्लाह ही के लिए है नाम अच्छे अच्छे, बस पुकारो उसे साथ उनके। फदऊहु बिहा,
یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس کے اچھے اچھے نام لے کر اسے پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کرو، اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں کے ساتھ پکارو جیسے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں اس نام سے پکارو جو وہ ضرورت سے ریلیٹڈ ہو. جیسے اگر مان لو ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے نا، یا کسی کی جو ہے جاب چلی گئی تو کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ یا رزاق کہہ کے، ہے نا، اللہ تعالیٰ الرزاق ہے نا، تو یا رزاق. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام، یا رحمان یا رحیم، اس طرح کے نام لے کے دعا کرنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے صحیحین کی روایت میں ان ناموں کی تعداد جو ہے 99 بتائی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تسعۃ وتسعین اسماء مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ وہو وتر یحب الوتر. کیا فرمایا حدیث میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. تو جو ان ناموں پر ایمان لائے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، انہیں یاد کرے گا، انہیں سمجھے گا، جو یہ جو بات آئی ہے نا من احساہا، یعنی کہ گن کر یاد کرے گا 99 نام. اور علماء نے احساہا کا یہ بھی معنی بتایا کہ جو اللہ کے ناموں کو اچھی طرح غور کرتے ہوئے پڑھے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کے لیے بشارت کہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کچھ قواعد بھی ہیں، اصول بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک عظیم صفت پر مشتمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کراتا ہے. ہر نام سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں. اپنی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو نام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو انسانوں کی صفت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کریں. ایسے نام ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں وہی نام ہمیں اللہ تعالیٰ سے، انہی ناموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہمیں تحریف نہیں کرنی چاہیے، تمثیل نہیں کرنی چاہیے، تعطیل نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ نام. کیسے پتا ہمیں؟ آپ لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں نا جو رنج اور غم سے نجات کی دعا ہے، اس دعا میں ہمیں کیا پڑھتے ہیں؟ اس دعا میں آتا ہے نا وہ جو دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. یہ جو بات آئی ہے نا اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. تو اس دعا میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں اسألک بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، سمیت بھی نفسک، یا تو نے آگے جو اس میں پوری دعا کا جو بات آتی ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی. تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ صرف 99 نام نہیں ہیں، اور بھی نام ہیں، جو ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی علم غیب میں بھی رکھ رکھے ہیں یا کسی اور مخلوق کو سکھا رکھے ہیں، ہے نا. تو صرف 99 نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جب ہم پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے تشہد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس طرح دعا کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو 3 بار پڑھا اور فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا. تو اس طرح سے دیکھیں دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ بخشش کی دعا مانگ رہا تھا نا، ان تغفر لی ذنوبی،
کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، انکا انت الغفور الرحیم، کہ بے شک تو بہت غفور الرحیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے دعا کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ یلحدون، یلحدون الحاد، الحاد کیا چیز ہوتی ہے؟ الحاد کہتے ہیں اعتدال سے اعراض کر کے دوسری طرف جھک جانا، یعنی کہ منحرف ہو جانا سیدھے راستے سے، اور تکذیب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے الحاد۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیسے کرتے ہیں لوگ؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو عقیدتاً کسی اور کو دے دینا، یعنی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اب کسی کو ہم جو ہے رحمان کہہ دیں، ہے نا؟ اسی طرح دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام العزیز سے اپنے بت کا نام رکھ لیا، جیسے عزا بنا لیا، ہے نا؟ تو اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ کسی اور کو دے دینا، یہ الہاد کا ایک طریقہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، یہ بھی الہاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دینا، پھر تعویل، تعطیل، تشبیہ سے کام لینا، یہ سارے الہاد کے طریقے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں معلوم پڑتے ہیں، ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھنا، تو یہ سب الہاد کے طریقے ہیں، لوگ کرتے ہیں ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں، الہاد کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ایسے لوگوں سے الگ ہو جاؤ، انہیں چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، ان کا جو یہ عمل ہے، جو یہ بدماشی کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اس عمل کا بدلہ دے دے گا، اور جو بھی وہ عمل کرتے تھے اس کا بدلہ ان قریب ان کو مل جائے گا، یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھ جاتے ہیں، آیت 181 دیکھتے ہیں۔ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جنہیں خلقنا پیدا کیے ہم نے، امتن ایک گروہ ہیں، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق ساتھ حق کے، وبہ اور ساتھ اسی کے، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب برے نہیں ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے ایسا نہیں کہ سب برے ہیں، بلکہ اس میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، کیسا ہے؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، وہ رہنمائی کرتے ہیں ساتھ حق کے، وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، حق کا راستہ بتاتے ہیں۔ کون سے لوگ، کون سے گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے علماء حق کی، اور اسپیشلی یہاں پہ بات ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک گروہ قول اور فعل کے بارے میں حق پر قائم ہے، اور کیا ہے؟ وَبِهِ عَادِلُونَ، اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ حق پر قائم ہے اور وہ حق کے ساتھ ہی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور حق کے ساتھ ہی لوگوں میں عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے وہ گروہ، یعنی خود بھی وہ لوگ جو ہے حق کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے فیصلے بھی حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، یہ ربی بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اترے، یعنی کہ قیامت تک ایک قوم ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے تاہم ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا، اسے رسوا کرنے والا یا اس کی مخالفت کرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ، یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جس ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے، ایک گروہ ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے ہیں۔
تو یہ حق پر رہنے والا گروہ جو قیامت تک موجود رہے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت 182، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ضرور ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، من حیث، جہاں سے لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ اب یہ بات ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں، استدراج کی بات جو ہو رہی ہے اس میں، سنستدرجہم، استدراج، استدراج کسے کہتے ہیں؟ کسی کو آہستہ آہستہ ہلاکت کے قریب کرنا۔ استدراج درج سے ہے نا، درج سیڑھی کو کہتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یا درجہ سے کہہ سکتے ہیں، ایک منزل کے بعد دوسری منزل۔ تو استدراج میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آہستہ آہستہ ہلاکت کے قریب کرنا۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی کہ وہ جو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پہ، جن کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ اپنی ہلاکت کی طرف جاتے ہیں ایسے لوگ۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسعت عطا کرتا ہے اور ان کو شکر کرنا بھلا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اور آپ سورہ الانعام میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، آیت 44-45 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، تو ہم نے اوپر ہر چیز ان کے اوپر کیا کیا؟ ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے جو وہ دیے گئے تھے خوب خوش ہو گئے، ہے نا، اپنی نعمتوں میں پڑھ کے وہ بہت خوش ہو گئے، خوشی و خوشحالی والی زندگی گزارے تھے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے، پکڑ آ گئی ان کے، ہلاک ہو گئے وہ لوگ۔ تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو پے در پے نعمتیں دے رہا ہے، پھر بھی آپ نافرمانی پر قائم ہیں، تو ڈر جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے کہ وہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو نعمتوں کا زیادہ مل جانا، تو یہ بھی آزمائش ہوتا ہے، لیکن انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے یہ۔ تو اس حالت میں بھی اگر نعمتیں بہت زیادہ مل رہی ہیں اور ہم جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، تو یہ ڈرنے والی بات ہوتی ہے، یہ استدراج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، آیت 183 میں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک تدبیر میری بہت مضبوط ہے۔ اللہ ان لوگوں کو مہلت دے رہا ہے کہ فوراً پکڑ نہیں کر رہا، لیکن جب پکڑ آئے گی تو کیا ہوگا؟ ان کیدی متین، بے شک تدبیر میری بہت مضبوط ہے۔ متین، متین کہتے ہیں مضبوط چیز کو۔ اللہ کی پکڑ جب آئے گی، اتنی مضبوط پکڑ ہوگی کہ کوئی اس سے نہیں بچ پائے گا اور نہ کوئی کسی کو بچا پائے گا، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت 184، اولم یتفکروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، ما بصاحبہم، نہیں ہے ان کے ساتھی کو، من جنہ، کوئی جنون، ان ہوا، نہیں وہ، الا مگر، نذیر مبین، ڈرانے والا کھلم کھلا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یعنی کہ قرآن مجید کی جو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کون ہے؟ ان کا ساتھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ بیسیکلی مشرکین مکہ جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوی نبوت تھا، رسالت تھی، اس کو جنون سے تعبیر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ مجنون کہتے تھے۔ اور جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی پیدا ہوئے،
वहीं जो है आपकी सारी ज़िंदगी गुज़री थी, नबूवत से पहले की, है ना? 40 साल पे नबूवत मिली थी ना, तो उससे पहले वो उन्हीं लोगों के बीच तो रह रहे थे और उन लोगों के बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज़्ज़ज़ मकाम था। कौम में आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जब आपने तौहीद की दावत देनी शुरू की, तो ये लोग क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहने लगे? शायर, मजनून, कज़्ज़ाब, नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के लक़ब देने लगे। लेकिन अगर ये लोग इस बात में गौर व फ़िक्र करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, तो अब जो तौहीद की दावत दे रहे हैं, ये कैसे झूठ हो सकता है? अब क्यों वो झूठ बोलेंगे? अगर वो लोग आपकी साबका ज़िंदगी में गौर व फ़िक्र करते, आपकी सीरत में, किरदार में गौर व फ़िक्र करते, तो ये बात उनको ज़रूर वाज़ेह हो जाती कि वो मजनून नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हक़ बात पहुँचा रहे हैं तुम लोगों को। और यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उनको, क्या फ़रमा रहे हैं? बिसाहिबिहिम, साहिब बता रहे हैं, उनके साथी को। यानी कि उनका साथी कहकर मुशरिकीन मक्का को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ये कोई अनजाने बाहर से आए हुए शख्स नहीं है, जिनके बारे में तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि अनजाना कोई बाहर से आ गया और अब बोलने लगा, बल्कि वो तुम्हारे साथी हैं, साहिब, जिनकी ज़िंदगी तुम्हारे बीच गुज़री है। और दूसरी बात यहाँ इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं वो मगर डराने वाला खुल्लम-खुल्ला। वो तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, वो तो तुम्हें आखिरत के अंजाम से जो अज़ाब है आखिरत का उससे तुम्हें डरा रहे हैं, ताकि तुम आखिरत में बच जाओ इस अज़ाब से। कतादा बिन दिआमा ने कहा कि हमसे ज़िक्र किया गया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ लाए। आपने कुरैश को या बनी फला यानी कि एक-एक शाख का नाम लेकर मुखातिब फरमाया और उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब और पिछले जो वाक़यात थे, गुज़िश्ता पेश आमदा वाक़यात से डराया। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि तुम्हारे ये रफ़ीक तो मजनून हैं, जिन्होंने सारी रात तुम्हें आवाज़ें देते हुए गुज़ारी हैं। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फ़रमाई, जो अभी हम पढ़ रहे थे। अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबि मा बिसाबिहिम मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन। कि क्या उन्होंने गौर व फ़िक्र नहीं किया कि उनके साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का भी जुनून नहीं है। वो तो साफ-साफ डराने वाले हैं। अवलम यंज़ुरू फ़ी मलाकूतिस समावाति। अब इसमें नेक्स्ट आयत पे आ जाएँ, 185 पर आ जाएँ। अवलम यंज़ुरू, क्या भला नहीं, यंज़ुरू उन्होंने देखा, फ़ी मलाकूतिस समावाति वल अर्द, बादशाहत में आसमानों और ज़मीन की। वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जो भी पैदा की अल्लाह ने कोई चीज़। व अन, और ये कि असा उम्मीद है, अन यकून के हो, क़द इक़्तरबा नज़दीक आ चुकी, अजलुहुम मुद्दत उनकी। फ़बिअय्यि हदीसिन, तो साथ किस बात के, बअदहू बाद उसके, युमिनून वो ईमान लाएंगे। अब ये जो कुरैश मक्का थे, जो अल्लाह ताला की आयत आयत को, कुरान मजीद को झुटलाने वाले थे, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम को झुटला रहे थे। तो इनको अब इनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अवलम यंज़ुरू, क्या भला नहीं उन्होंने देखा आसमानों और ज़मीन की बादशाहत में? यानी कि अगर तुम लोगों को पैगंबर की बात समझ नहीं आ रही है, तो जाओ ज़रा कायनात को तो देखो। यानी कि इन लोगों को मज़ीद गौर व फ़िक्र की दावत दी जा रही है कि अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल तो पूरी कायनात में एक-एक चीज़ में नज़र आते हैं। ज़रा गौर तो करके देखो तुम लोग। आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला की ही हुकूमत और सल्तनत है। बल्कि बड़ी-बड़ी चीज़ तो दूर, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ तुम ले लो, उसमें अल्लाह ताला की तौहीद की, उसकी बादशाहत के दलाइल जो हमें नज़र आएँगे। मलाकूत, ये जो बात आई है ना, मलाकूत, मुल्क से है। इसमें वाव और ता का इज़ाफ़ा किया हुआ है इस वर्ड में। यानी कि अज़ीम ओ शान सल्तनत। ऐसी सल्तनत जिसकी हुदूद ही नहीं, बहुत ही अज़ीम ओ शान। यानी कि अगर ये वाक़ई गौर करें तो ज़रूर ईमान ले आएँगे। ज़रूर जो है ये रसूल की तस्दीक कर लेंगे और इताअत गुज़ार हो जाएँगे, अपने शिर्क को छोड़ देंगे।
ذرا غور تو کر کے دیکھیں کھلے دل سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ امید ہے کہ ہو تحقیق قریب آ چکی مدت ان کی. کون سی مدت کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی موت کی بات. ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہی آ گیا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی موت آ جائے اور وہ ایمان ہی نہ لائیں، اور ایمان لانے سے پہلے ہی مر جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ آخرت کے عذاب میں جو ہے ان کو پکڑ لے گا. تو اپنی آخرت کی تو فکر کرو. ہو سکتا ہے تمہاری موت بہت ہی نزدیک ہو اور تم اس طرح جو ہے غفلت کی زندگی میں جی رہے، کوئی غور و فکر نہیں کر رہے، تو کم سے کم اپنی آخرت کی تو فکر کرو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ اس قرآن کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی حدیث کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، اور کون سی چیز جو ہے اب جو ہے ان کو نصیحت دے گی، کیا ان کا جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، جب ان کو جو ہے قرآن سنایا جا رہا ہے اور وہ جو ہے ہدایت نہیں پا رہے ہیں. تو اس آیت میں کیا سبق ہے سب کے لیے؟ پہلی بات یہی ہے کہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. قرآن میں بھی غور و فکر کرنا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ آسمانوں، زمین، کائنات میں غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور و فکر کرنا شروع کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح غفلت میں زندگی گزرتی چلی جائے اور موت کا وقت قریب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اسی حال میں چلے جائیں. اور اسپیشلی جو کفر کرنے والے ہیں وہ بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، جلد ہی مرنا ہے، قریب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اگر اسی حال میں چلے جائیں گے؟ تو غور و فکر کر کے حق کو پا لینے کی یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے. اگلی آیت دیکھیں، آیت 186. مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، فَلَا هَادِیَ لَهُ، بس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے. وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، وہ سرگرداں پھرتے ہیں. اب کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ اسی طرح کی آیت جیسے پہلے پڑھی نا. تو بیسیکلی جب کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جبرن جو ہے ظلم کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا، نہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا کسی کو جبرن. گمراہی اسی کے لیے ہے جس شخص کا دل پہلے سے ہی ٹیڑھا ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، جو کہ اپنی منمانی کرتا رہتا ہے. ایسا ہی دل جو ٹیڑھا ہوتا ہے اسی کو جو ہے پھر ہدایت نہیں ملتی، اسی کے لیے پھر گمراہی لکھ دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، بس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے. اللہ جسے بھٹکا دے پھر اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. پھر وہ کتنا ہی بھی غور و فکر کر لے کائنات میں، وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. کیونکہ غور و فکر سے فائدہ اسی کو ملے گا جسے اللہ توفیق دے، اور جسے توفیق نہیں ملے گی وہ اپنی گمراہی، اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہی پھرے گا. یعمہون فی طغیانہم یعمہون. تو کیا سمجھ میں آئی یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اس میں غور و فکر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور غور و فکر کر کے بھی صحیح نتیجے پر کوئی پہنچ جائے، یعنی کہ صحیح نتیجے پر پہنچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آگے فرمایا گیا اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. طغیان معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ طغیان جب پانی جو ہے اپنے کنارے سے باہر نکل آتا ہے، اور یہاں مراد ہے فسق و فجور. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں انسان کے لیے، ان حدوں سے جب باہر آ جاتا ہے، ان حدوں کو توڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے انسان، فاسق فاجر شخص جو ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اور یامہون کسے کہتے ہیں؟ حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد سے کام لینا.
یعنی کہ جب ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی سرکشی میں سرگردہ رہتے ہیں، پریشان ہو کر متردد ہی رہتے ہیں، ان کو پھر صحیح غلط کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو نیکی کا سیدھا صحیح راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اسی راستے پر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ انسان کی جو سرکشی ہے نا، جو ہٹ دھرمی ہے انسان کے اندر، وہ اس کو حق کی پہچان، حق کو قبول کرنے سے اور حق بات پر عمل کرنے سے وہ روک دیتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے اس کی یہ جو سرکشی اور ہٹ دھرمی ہے۔ ٹھیک، چل اگلی آیت دیکھتے ہیں پھر 187۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک علمہا علم اس کا عند ربی پاس ہے میرے رب کے، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اسے، لوقتہا اس کے وقت پر، الا ہو مگر وہی، ثقلت فی السماوات والارض بھاری ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا بغتہ مگر اچانک، یسألونکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنکا گویا کہ آپ، حفی عنہا پورے باخبر ہیں اس سے، قل کہہ دیجئے انما بے شک علمہا علم اس کا، عند اللہ پاس ہے اللہ کے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ اب دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے اس میں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ کون سی گھڑی؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ کیوں پوچھتے تھے؟ ایک تو اس لیے پوچھتے تھے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلانا، انکار کرنا، اور دوسرا وہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ پر تان بازی کے طور پر آپ سے جو ہے پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ جس قیامت کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گی بتاؤ تو صحیح۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے گھڑی کے بارے میں، عن الساعۃ، سا سا کسے کہتے ہیں؟ سا ویسے تو گھڑی کو، لمحے کو، پل، کوئی پل، گھنٹہ، سیکنڈ سب آ جاتا ہے سا میں، اور یہ جو ہے ایانا مرساہا، مرساہا ٹھہرنا اس کا، مرسا جو ہوتا ہے عرصہ یورسی سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ واقع ہونا، یعنی کہ مینلی بھاری اور وزنی چیزوں کے ٹھہرنے گڑ جانے کے لیے آتا ہے یہ، جیسے پہاڑوں کے لیے بھی آتا ہے۔ اب قیامت دیکھیں نا، قیامت کیونکہ اچانک ایک لمحے میں برپا ہوگی، جسٹ ایک لمحہ، اس لیے یہاں پہ کیا آیا ہے؟ الساعہ کا نام آیا ہے، الساعہ کا ورڈ آیا ہے کہ اس گھڑی کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک لمحے میں برپا ہو جائے گی نا۔ اور ایانا مرساہا کب ہے ٹھہرنا اس کا، یعنی کہ قیامت کب آئے گی، کب ظاہر ہوگی۔ تو یہ لوگ اس طرح سے سوال کرتے تھے۔ سورہ شورى میں بھی آتا ہے آیت نمبر 14 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، یعنی کہ قیامت کے بارے میں بیسیکلی جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، آگے رہے گی۔ تو یہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مومن تو اس سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں برحق ہے اور اس کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل انما علمھا عند ربی، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا پاس ہے میرے رب کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ علم اس کا میرے رب کے پاس ہے۔ انما، انما یا کلمہ حصر ہے، یعنی صرف یہی بات ہے، یعنی کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مقرب فرشتے کو اس کا علم دیا، نہ کسی نبی کسی رسول کو اس کا علم دیا، کسی کو بھی اس قیامت کے بعد کا علم نہیں دیا کہ کب آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے صرف اس کا علم۔ اسی لیے آگے فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہ ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ وقت سے پہلے کسی کو نہیں بتائے گا، بلکہ جب قیامت آئے گی تبھی مخلوق کو جو ہے پتا چلے گا کہ اب یہ قیامت کا وقت آ گیا۔ قیامت کا جو علم ہے نا، کیا آنے کا علم جو ہے وہ علم غیب میں سے ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم۔ اور یہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوگا آسمانوں میں اور زمین میں۔ قیامت کا دن، قیامت کا آنا آسمانوں اور زمین پر بہت گرا گزرے گا۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، آسمان اور زمین، اتنے بڑی بڑی مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ آسمان اور زمین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا آنا جو ہے، قیامت کا جو ہے وہ ان بڑی بڑی چیزوں کے لیے جو ہے بڑا گرا گزرے گا، بڑا بھاری ہوگا ان پر۔ تو ذرا سوچیں، ہم جو کمزور مخلوق، ہم جو انسان ہیں، جو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو یہ وہ روز، وہ قیامت کا دن کس قدر بھاری مشکل ہوگا ہمارے لیے، جب آسمان اور زمین کے لیے اتنا بھاری بتایا جا رہا ہے نا۔ قیامت کے دن کو سب سے بڑی مصیبت کا دن بتایا گیا ہے، سورہ نازیات میں آتا ہے نا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور جب آ جائے گی آفت بہت بڑی۔ اور قیامت کا دن کب آئے گا؟ ہمیں معلوم پڑتا ہے نا حدیث سے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اس لیے جمعے کے دن جو ہے ہر چیز ڈرتی ہے، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، پہاڑ، ہوائیں، سمندر، سب ڈر رہے ہوتے ہیں اس دن کہ کہیں آج نہ آ جائے۔ اور قیامت کے بارے میں آگے کیا فرمایا؟ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، اچانک آئے گی قیامت، ایک لمحے میں آ جائے گی، جبکہ لوگ اس سے غافل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں، یعنی کہ کب حکم آ جائے نا کہ قیامت، سور پھونک دو قیامت کا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا تو پھر ہم کیا کہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی کہ قیامت جو ہے نا بالکل اچانک آئے گی ایک دم۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت لوگوں پر اس طرح ہلچل مچا دے گی کہ کوئی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، کوئی اپنے مویشی کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی بازار میں اپنے سامنے تجارت کی نمائش کر رہا ہوگا، اور اپنے ترازو کو کوئی نیچا اونچا کر رہا ہوگا، یعنی کہ قیامت اچانک آئے گی اور لوگ اس سے غافل ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی بھی ایسے نفس کے لیے ایمان لانا مفید نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے تھے۔ قیامت قائم ہوگی تو دو آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ نہ تو اس کی خرید و فروخت ہی مکمل کر پائیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے۔ قیامت قائم ہوگی تو ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو کر لایا ہوگا مگر وہ اسے پی نہ سکے گا۔ قیامت قائم ہوگی تو ایک شخص اپنے حوض کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو ایک شخص نے منہ میں ڈالنے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا۔ اتنی اچانک ایک دم قیامت آ جائے گی، اور یہ قیامت کا دن دور نہیں ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو کی طرح بھیجا گیا ہے،
اور آپ نے شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ قیامت اب اتنے نزدیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور شہادت کے اس کے بغل والی انگلی کتنے کلوز کلوز ہے نا، تو قیامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اتنے ہی کلوز کلوز، اتنے قریب ہے قیامت۔ تو یہاں پہ یہ کیا فرمایا گیا کہ نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس مگر اچانک۔ آگے دیکھتے ہیں یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پورے باخبر ہیں اس سے۔ یہ مشرکین مکہ آپ سے ایسے سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ جیسے کہ آپ نے تو پوری کھوج خبر لگا لی ہے، پوری اچھی طرح تحقیق کر لی ہے، آپ کو اچھی طرح اس کا علم حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ کہہ دیجئے، آگے فرمایا قل، کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ آپ ان کو بتا دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہی ہے صرف، اور ہمیں بھی جو ہے نا اس کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹانا چاہیے، جیسے کہ یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ کیا نہیں جانتے، وہ اکثر لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے، کس بات سے، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے کہ کب آئے گی۔ تو یہ لوگ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت۔ اور آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا آنے کا علم تھا، کہ وہ کب آئے گی ان کو معلوم تھا، حالانکہ یہاں پہ کلیئر ہے اور آیتوں میں بھی کلیئر ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو دیکھیں قیامت کب آئے گی بات یہ نہیں ہے، قیامت آئے گی اپنے وقت پر آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کب آئے گی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں کہ قیامت جلدی آنے والی ہے اور ہمیں اس کے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے، ہمیں اپنے سیدھے راستے پر مضبوطی سے جم جانا ہے تاکہ قیامت کے روز کسی طرح کی حسرتیں نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے لیے آسانی رکھے اور ہم سب کی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔